हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आज मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। आज का जो वीडियो है वो एकदम एक अलग हट के वीडियो है। मैं आज रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे और जितना सोशल मीडिया पर हम इतने एक्टिव रहते हैं, कई कई घंटे, कई पूरी पूरी रात 2-2 बज जाते हैं हमें चलाते चलाते, लेकिन सब खुराफाते देख रहे हैं। मैं ना तो किसी भी लालच से इस वीडियो को मैं बना के लाया हूँ और ना मेरे मन में कोई लालच है कि मुझे इसका वॉच टाइम मिलेगा या मुझे कुछ बेनिफिट होगा। ये एक समाज के लिए मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आखिर हमारे सभी लोग ये देखें कि हमारे इतने बड़े बड़े आलिम किस तरह की पढ़ाई चाह रहे हैं। तो इसके अंदर आपको पूरा वीडियो देखिए, देखने के लिए मिलेगा कि हमारे आलिम हमारे बच्चों को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। आप ज़रूर एक बार इस वीडियो को पूरा देखना भाई। ना तो मैं आपसे सब्सक्राइब के लिए कहूँगा चैनल के, ना ही वीडियो को शेयर करने के लिए कहूँगा, वो आपकी मर्जी। अच्छा लगे शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ इस वीडियो को देखना पूरा। आज फिर आपके सामने मास्टर यासुमत को हम पहले भी लेकर आए थे और अब मैं फिर लेकर आया हूँ। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे चैनल पर आने के लिए। तो इन्होंने एक फंक्शन कराया है स्कूल के अंदर। आप लोग देखिए, इन्होंने बच्चों को काफ़ी इनाम भी दिए हैं। रिजल्ट आउट का टाइम था बच्चों का, उन्हें काफ़ी इनाम दिए हैं और हमारे आलिम भी बुलाए थे। और आलिम हमारे क्या चाह रहे हैं, किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, आइए हम आपको सुनाते हैं। लीजिए, आप सुनिए। आप लोग जानते हैं कि हालात और दौर किस बात का है। उलमा, जिम्मेदारान तालीम और तरबियत पे ज़्यादा कोशिश और काविशें कर रहे हैं। हमें गौर ये करना है कि वक्त की ज़रूरत क्या है और वक्त हमें क्या बतला रहा है, किस तरफ वक्त हमको लेकर जाना चाहता है। वक्त के एतबार से इंसान के हालात बदलते रहते हैं। आप ये समझिएगा कि तालीमी निज़ाम हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो हमें मिला है मुसलमान और मुसलमानों के बच्चों को, वो तालीमी निज़ाम सिर्फ और सिर्फ दीनी निज़ाम था, इस्लामी निज़ाम था। वो निज़ाम यकीनन वक्त की ज़रूरत थी। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद दिए हुए अंग्रेज़ों के निज़ाम की एक तरदीद थी, एक बाइकाट था, एक मुकाबला था। अब ये कह लिया जाए कि वो तालीमी निज़ाम हमारे लिए एक जबरी निज़ाम था। उस वक्त में इसी तालीमी निज़ाम की हमें ज़रूरत थी कि हमारे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ दीनी और इस्लामी निसाब रख कर उनको दीनी और इस्लामी लेक्चर समझाया जाए और बताया जाए, क्योंकि वो दौर ईसाइयत को फैलाने का दौर था। वो दौर इस्लाम की बाइकाट का और इस्लाम के मुखालिफिन उस दौर में इस्लाम को मिटाना चाहते थे। तो हमारी ज़रूरत थी और हमारे लिए वाजिब और ज़रूरी था कि हम अपना एक ऐसा निसाब और एक ऐसा निज़ाम बनाए कि हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ दीन सिखाए, इस्लाम सिखाए। लेकिन आज से हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70-80 साल गुजर गए हैं। हमारे पास ये हमारी कम इल्मी कहिएगा या कम अक्ली कहिएगा या बेशऊरी कहिएगा, आज तक हमारा वही निज़ाम चला आ रहा है कि अगर मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है तो वो असरी तालीम से दुनियावी तालीम जिसको कहा जाता है उससे नाबलद है। वो एक वकील से या एक टीचर से, बल्कि कहिएगा एक डॉक्टर से अपनी बात भी नहीं कर सकता। और अगर हमारा कोई डॉक्टर है, हमारा कोई वकील है या हमारे लिए कोई जज है, वो हमारे किसी आलिम से बात भी नहीं कर सकता उसकी लैंग्वेज में। ये दूरी पैदा हो गई इसलिए कि हमारे पास में एक दीनी निज़ाम चला आ रहा है और वो दीनी निज़ाम 70-60 साल से चला आ रहा था। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पाकिस्तानी, उन्होंने लिखा है इसके ताल्लुक से कि हमारा तालीमी निज़ाम क्या होना चाहिए और क्या था। मैंने बताया कि अंग्रेज़ों की वजह से हम ये तालीमी निज़ाम लेकर आए थे, लेकिन इससे पहले का जो तालीमी निज़ाम है दीन इस्लाम का, वो भी मखलूत है। उसके अंदर असरी तालीम, दीनी तालीम, स्कूल की तालीम, मदरसों की तालीम, कॉलेज की तालीम, यूनिवर्सिटी की तालीम, कोई फ़र्क नहीं है।
ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. اور اس نظام سے ہمارے لیے محدثین بھی نکلے ہیں، اس نظام سے بڑے بڑے علماء ربانیین بھی نکلے ہیں. آپ اٹھا لیجئے جامعۃ القرآبیین کا نظام، جامعۃ الازہر کا نظام، جامعۃ زیتون کا نظام. یہ وہ جامعات ہیں جن کے اندر وکلاء، محدثین، علماء اور بڑے بڑے فضلاء پیدا ہوئے ہیں، لیکن آج نہیں ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے نظام کو نہیں سمجھا، نظام کو نہیں بنایا. اور اب 2-2.5 سال کہیے گا، 5 سال سے کچھ بیداری پیدا ہو گئی ہے. علماء بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دونوں نظاموں کی ضرورت ہے، دونوں نظام ہونے چاہیے ہمارے پاس میں. اسی کو علامہ اقبال شاعر کہتے ہیں کہ قلب یقظہ ہے مثال دیوبند، قلب یقظہ ہے مثال دیوبند، اور ندوہ ہے زبان ہوش مند. اور علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو، علی گڑھ کی بھی تم ایک تمثیل لو، اس کو اس طرح کا کچھ شعر ہے. یعنی نظام ہمارے پاس میں ہندوستان میں 3 ہیں. ایک نظام ہمارے لیے دیوبند کا نظام ہے، ایک نظام ہمارے لیے علی گڑھ کا نظام ہے، ایک نظام ہمارے لیے ندوۃ العلماء لکھنؤ کا نظام ہے. دیوبند کا جو نظام ہے وہ محض اور محض دینی اور اسلامی نظام ہے. جو علی گڑھ کا نظام ہے وہ سیاسی اور شعور کا نظام ہے، سیاست کے پلیٹ فارم. اور اسی طریقے سے جو نظام ہمارے لیے ندوۃ العلماء کا نظام ہے وہ زبان کا نظام ہے، وہ لینگویج کا زبان، جسے لینگویج کہتے ہیں. تو ندوے کے اندر جس چیز کا غلبہ ہے وہ زبان پر ہے، علی گڑھ کے اندر جس چیز کا غلبہ ہے وہ سیاست کا ہے. اور آپ آئیے دیوبند میں، دارالعلوم میں، وہاں جو غلبہ ہے وہ فقہ اور فتاوی کا اور دینی اور اسلامی نظام ہے، دینی اسلامی نصاب ہے. تو اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ان تینوں نظاموں کو، لکھنؤ کا بھی نظام، علی گڑھ یونیورسٹی کا بھی نظام اور دیوبند کا بھی نظام ایک کر لیا جائے. ہمارا جو بچہ ایک عالم دین بنے تو وہ ایک وکیل یا ایک ڈاکٹر سے بات کرنے کی اہلیت رکھتا، قابلیت رکھتا ہو. ہمارا جو ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، وہ ایک عالم دین کو اپنی بات سمجھا سکتا ہو، اپنی بات بتلا سکتا ہو. دین کی جو دعوت ہے، دین کی جو تبلیغ ہے، وہ فقط اور فقط انسان کو اس کی مادری زبان میں ہی نہیں پہنچانی ہے، انگریزوں تک بھی پہنچانی ہے. اسی طریقے سے دیگر وہ زبانیں جاننے والے، دیگر وہ فنون میں ماہرین جو وکلاء ہو، جج ہو، ان کو بھی بات پہنچنی چاہیے. ایک بات میں یہ بتلا دوں آپ کو، دور حاضر کی ایک چیز ہے جو علماء کو پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے، علوم عقلیہ کہا جاتا ہے، منطق و فلسفہ. منطق و فلسفہ ایک اہم فن ہے، بہت ضروری ہے. لیکن منطق و فلسفہ کی جو تعبیریں ہیں، جو اس کی اصطلاحات ہیں، وہ پرانی ہیں. اور آج ایک فن اور ہے سائنس، جسے سائنس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ بھی علم و منطق و فلسفہ کی طرح کا ایک فن ہے. اگر اس پر یہ کام ہو جائے، اس پر یہ محنت ہو جائے کہ آج کے دور کے سائنس کو علم و منطق فلسفہ کے سائنس سے ملا دیا جائے، دونوں کی اصطلاحات کو ایک کر دیا جائے، تو یہ بہت اچھا قدم ہوگا، بہت اچھا ایک اقدام ہوگا. یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ تعلیمی نظام کو ہم مخلوط کریں، تعلیمی نظام کو ہم ایک کریں، اور ایک کرنا یہ آپ کی اور ہماری سب کی ضرورت ہے. اور وہ ایک کیسے ہو؟ آخری بات میں پیش کرنا چاہوں گا کہ میں نے یہ تو آپ کو کہہ دیا کہ ایک ہونا چاہیے، لیکن اس ایک کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، سب علماء کہتے ہیں یہ بات کہ اتنا دین سیکھنا، اتنا علم سیکھنا کہ حرام اور حلال کی تمیز ہو جائے، فرض عین ہے. فرض عین ہے اتنا دین علم سیکھنا. لیکن نہ تو میں ہی بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کتنا ہے وہ، کیا نصاب ہے وہ، اور کتنی مقدار ہے وہ، کیا معیار ہے اس کا، مجھے خود نہیں پتا. اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کتنا دین علم سیکھنا فرض عین ہے کہ حرام و حلال کی تمیز ہو جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا نظام بنا دیا جائے، ایسا نصاب متعین کر دیا جائے کہ اس نصاب کو پڑھ کر ایک بچہ اتنا علم سیکھ لے کہ حرام اور حلال کی تمیز ہو جائے. وہ شعبہ ہو کہ ہر مسلمان کا بچہ اس میں آنا ضروری اور واجب ہو.
اس دین کو سیکھنا ہر کسی کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اس دین کو سیکھنے کے بعد اب بچہ ہمارے پاس ہے، اس کے بعد ہمارے لیے دو شعبے ہونے چاہیے، کیونکہ اس بچے نے اتنا دین علم تو سیکھ لیا کہ حرام اور حلال کی تمیز ہو گئی، عقائد اس کے مضبوط ہو گئے، یہ کہیں مار نہیں کھائے گا۔ اب اس کا ذہن، اس کا دماغ آیا دینی تعلیم میں چلنا چاہتا ہے یا وہ عصری تعلیم میں یعنی دنیاوی تعلیم میں چلنا چاہتا ہے۔ بہت سو کے ذہن ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں مولوی بنا دیتے ہیں، لیکن ان کی ذہنیت، ان کے فکر و خیالات، ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عصری تعلیم کے قابل و لائق ہوتے ہیں، لیکن جبری طور پر، زبردستی طور پر، ماحول کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے وہاں کا ماحول ہوتا ہے تو وہ مولوی بن جاتا ہے۔ تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مولویت کی صلاحیت رکھتے ہیں، علم دین کو سیکھنے، سمجھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی قابلیت ان میں ہوتی ہے، لیکن وہاں کا ماحول دینی نہیں ہوتا، وہاں کا ماحول اسلامی نہیں ہوتا، تو اس بچے کو ہم اسکول اور کالجوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو جب بچہ اس شعبے میں آئے گا تو اس شعبے کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے اس کی ذہنیت کو دیکھ کے کہ یہ دین میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، یہ دنیاوی تعلیم میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اس کی مثال لے لیجیے، دو بچے ہمارے اس شعبے میں تھے، جس شعبے میں ہم نے دین کی موٹی موٹی باتیں رکھ رکھی تھی، جس شعبے میں ہم نے حرام و حلال کی تمیز کا نصاب متعین کر رکھا تھا، اس کے بعد آپ سمجھ گئے ایک بچہ اس میں عصری تعلیم کے قابل ہے، ایک بچہ اس میں دینی تعلیم کے قابل ہے۔ ہمارے لیے دونوں راستے ہیں، یہ بچہ وکیل بنے گا، جج بنے گا، ڈاکٹر بنے گا اور نہ جانے کیا کیا بن جائے گا اس دنیاوی تعلیم میں آ کر، لیکن اتنا دین اس کے پاس ہے کہ یہاں کہیں یہ بہکے گا نہیں، اس کے عقائد مضبوط ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو دینی تعلیم کے بعد موٹی موٹی بات سیکھنے کے بعد یہ بچہ اب آئے گا مولویت کورس میں، عالمیت کورس میں، یہاں فضیلت کرے گا، یہاں ایک آپ کہیے پی ایچ ڈی کر لے گا یہ بچہ۔ تو ہمارے پاس میں دونوں بچے ہیں، اس کی ضرورت یہ کرے گا پوری اور اس کی ضرورت یہ پوری کرے گا، اور دونوں ایک دوسرے کی لینگویج کو سیکھیں گے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے علماء کی طرف سے کہ نظام کے اندر تبدیلی آ جائے، اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں دو تین میرے درمیان میں جو مدرسے کے نظام دیکھتا ہوں اور دیکھ چکا ہوں، جو میری ذہنیت کہتی ہے نصاب ہمارا، نصاب یعنی جو کتابیں ہمیں پڑھائی جاتی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بڑی مضبوط ہے، وہ نصاب بڑا محتم شان ہے، بڑا عالی ہے، وہ اس کو بدلنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو بدل نہ کر کے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ 6 سال میں پڑھنا چاہتا ہے، مولوی بننا چاہتا ہے، 8 سال میں بننا چاہتا ہے، 9 سال میں بننا چاہتا ہے، اور ہم نے اس نصاب کو ایک طریقے سے سالوں کے درمیان جکڑ دیا ہے، ہم نے اس نصاب کو ایک جگہ کر دیا ہے کہ جو حضرات 10 سال میں مولوی بنا رہے ہیں وہ 6 سال میں مولوی بنا رہے ہیں، جو حضرات 12 سال میں بنا رہے ہیں وہ 8 سال میں بنا رہے ہیں۔ وقت کی ضرورت یہ نہیں ہے، اگر کسی نصاب کا ایک نظام یہ متعین ہو جائے جو میں نے آپ کو بتلایا کہ جب بچہ دین کی تعلیم سیکھنا چاہے گا تو دین کی تعلیم کامل و مکمل عربی لینگویج میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کریم دیا گیا وہ ترکی میں ہے یا اردو زبان میں ہے؟ عربی میں ہے، عربی میں ہے احادیث، عربی میں ہے قرآن کریم۔ تو ہمارا بچہ اس نظام سے نکل کر اب عربی لینگویج 2 سال سیکھے، عربی لینگویج 2 سال سیکھے گا، لیکن جو ہمیں سکھایا جاتا ہے نحو اور صرف، وہ نحو اور صرف مقصود بالذات نہ ہو، مقصود بالعرض ہو، یعنی اس کو پڑھ کر ہم عربی جاننے والے، عربی کی صلاحیت قابلیت پیدا کرنے والے ہو جائے اپنے اندر، لینگویج ہمارے پاس آ جائے۔ لینگویج جب ہمارے پاس آ جائے گی عربی زبان کی، اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ 2 سال یہاں صرف ہو گئے، اس کے بعد ہمارے پاس میں 3 طرح کے علوم ہیں، 3 طرح کے علوم ہیں، ایک علوم فقہ ہے، ایک علم تفسیر ہے، ایک علم حدیث ہے، یعنی علوم کی 2 قسمیں کر لی جائے، علوم عالیہ، علوم عالیہ، یعنی علوم عالیہ 3 ہیں۔ میں علماء کی وجہ سے کہنا چاہ رہا ہوں ورنہ تو آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی بات۔ 3 چیزیں ہیں
جو ایک عالم سیکھتا ہے یا تو وہ سیکھتا ہے فقہ کو, یا وہ سیکھتا ہے قرآن کریم کو, یا وہ سیکھتا ہے حدیث کو. پورے عالم, ایک عالم دین کو, ایک مولوی کو صرف اور صرف 3 چیزیں سکھائی جاتی ہے. بہت نیچے اتر کر بات کر رہا ہوں تاکہ تمہاری بھی سمجھ میں آ جائے. ایک فقہ ہے, ایک حدیث ہے, ایک تفسیر ہے. انہی 3 چیزوں کو سیکھنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اصول فقہ کی ضرورت پڑے گی, اصول تفسیر کی ضرورت پڑے گی, اور اصول حدیث کی ضرورت پڑے گی. یہ کہہ لیا جائے کہ 6 چیزیں ہو گئی ہمارے پاس میں. تو ہم پہلے سال 2 سال فقہ کے رکھیں کہ فقہ, اصول فقہ. 2 سال کے بعد تفسیر, اصول تفسیر. 2 سال کے بعد حدیث, اصول حدیث. ایسے کر کے ہمارے 6 سال لگ گئے. 6 سال ہو گئے, 2 سال عربی لینگویج کے ہو گئے. 8 سال میں ایک عالم مکمل طریقے سے علم دین کو سیکھ لے گا. لیکن اس نظام سے اگر سیکھے گا تو چونچوں کا مربع نہیں بنے گا. وہ ایک دن کے اندر 6 گھنٹے پڑھے گا, 6 گھنٹے میں 6 فن پڑھے گا تو کچھ نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ 10 سال لگا لیتے ہیں. عربی زبان میں بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, عربی زبان بولنے کی قابلیت پیدا نہیں ہوتی, کیونکہ اس کو ہم نے نظام کو بدلا ہی نہیں ہے. آپ 8 سال ہو گئے. کچھ حضرات یہ کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں کہ علوم عقلیہ یعنی منطق و فلسفہ ضروری ہے. منطق و فلسفہ کو بھی 2 سال لگا لیجئے. 10 سال میں ایک عالم مضبوط عالم بنے گا. پھر بعد میں عالم بننے کے بعد میں ادب کرنے کی ضرورت نہیں, افتاء کر کے مفتی کہلوانے کی ضرورت نہیں, فقہ کر کے فقیہ کہلوانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ انہی 10 سال کے اندر اس کی ایسی پیش ڈی ہو جائے گی, ایسی قابلیت لیاقت پیدا ہو جائے گی, الگ سے اس کو لینگویج سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا نظام بنائے, نظام کے تحت موجودہ نصاب کو لائے, پھر نظام اور نصاب کو لا کر کے ہم اس طریقے سے شعبوں کو قائم کریں کہ ہمارے پاس میں عصری تعلیم کو سیکھنے سکھانے والے افراد ہو, اور اسی طریقے سے دین کی تعلیم کو سیکھنے سکھانے والے افراد ہو. اگر اس طریقے سے ہمارا نظام چلے گا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کسی بھی فرد کی کمی پیدا نہ ہوگی. وکیل بھی ہوں گے, جج بھی ہوں گے, ڈاکٹر بھی ہوں گے, علماء بھی ہوں گے. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز مہمان اکرام, دانشوران قوم و ملت اور مسلم سماج کے رہنما, ابھی آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں, بہت ساری رائے آئی ہیں, اور نظام تعلیم سے متعلق ابھی مفتی صاحب نے بہت ہی قیمتی باتیں آپ کے سامنے بیان فرمائی. واقعی میں ہمیں نظام تعلیم کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا جو نظام ہے اور وقت کا تقاضا ہے, حالات ہمارے سامنے ہیں, اس لیے جہاں ہمیں دین کی ضرورت ہے, دینی تعلیم کی ضرورت ہے, جس سے ہم اپنے عقائد کو درست کر سکتے ہیں اور اسلامی نظام کے اعتبار سے ہم اور آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, ایسے ہی ہمیں ایسے تعلیم کی اس وقت سخت ضرورت ہے جو ہماری معاشی اعتبار سے کمزور ہے,
دنیاوی نظام کے اعتبار سے ہمارا معاشرہ کمزور ہے، اس لیے ہمیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہمیں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے امام کی ضرورت ہے، جس طریقے سے ہمیں دین علم معلوم کرنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، جس طریقے سے ہمیں حلال اور حرام کی پہچان علم کے ذریعے سے کرتے ہیں، ایسے ہی آج ہمارے سماج میں ایسے علوم کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو ہمارے سماج میں، مسلم سماج میں ڈاکٹر بھی موجود ہو۔ اگر ہمیں سیاسی اعتبار سے کچھ حکمت کی باتیں معلوم کرنے ہو تو ہمارے سماج میں سیاسی لوگ بھی، دانشوران لوگ بھی موجود ہو، جس سے ہم اپنی بات ان کے سامنے رکھ کر ان کی قیمتی مشورے اور ان کی قیمتی باتیں ان سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا نظام کیا ہے کہ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کا ذہن اسکول کی طرف نہیں جاتا، اور جو بچے اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ذہن مدرسے کی طرف نہیں جاتا ہے۔ بلکہ اب ہمیں حالات کے اعتبار سے اور یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اگر ہم دینی علوم حاصل کرتے ہیں یا ہمارے پاس دینی علوم ہے تو ہمارے پاس دنیاوی علوم بھی ہو۔ اگر ہمارے پاس دنیاوی علوم ہے، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم پروفیسر ہیں، یا ہم ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں، یا ہم پائلٹ ہیں، تو ہمیں دینی علوم کی بھی سخت ضرورت ہے۔ یعنی دونوں کو شانہ بشانہ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نے اس نظام کو نہیں بدلا اور اس پر عمل نہیں کیا تو آنے والے وقت میں ہمارا کیا حال ہوگا آپ اس وقت کے حالات سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نظام کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور ایک باتیں بھی آپ کے سامنے مفتی صاحب نے بیان کی کہ مدرسے کے اندر مدرسے کا جو ایک نظام ہے، ایسے ہی اسکول کا جو ایک نظام ہے، مثلا ایک مدرسے کا جو نظام ہے کہ ایک طالب علم 6 گھنٹے میں 6 علم کو پڑھتا ہے، مثلا تفسیر، حدیث، اصول فقہ، فلسفہ، عقائد، 6 سبجیکٹ پڑھتا ہے۔ ایسے ہی اسکول کے اندر ہندی، انگلش، سائنس، میتھ، مختلف یہ علوم 1 گھنٹے میں پڑھتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ماسٹر بن جاتے ہیں، ہم اور آپ مدرسے میں پڑھ کر عالم بن جاتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی علوم میں مہارت حاصل کرنے والا نہیں بن سکتا۔ اور اگر اس کا نظام تبدیل کر دیا جائے کہ جس بچے کا ذہن، مثلا اسکول کا ایک اسٹوڈنٹس ہے، اس بچے کا ذہن انگلش میں پرفیکٹ ہے، تو اسکول کے ٹیچر کو چاہیے کہ جس بچے کا ذہن جس سبجیکٹ میں پرفیکٹ ہے اس پر خوب غور کیا جائے، اسے محنت سے اس سبجیکٹ کو پڑھایا جائے، اور باقی جو سبجیکٹ ہے اس پر اتنی ہی محنت کی جائے جس سے وہ اپنا کام چلا لے، امتحان میں اچھے نمبر لے آئے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک بچہ انگلش بھی پڑھتا ہے، میتھ بھی پڑھتا ہے، سائنس بھی پڑھتا ہے، ہندی بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ محنت نہیں ہو پاتی ہے۔ اسی لیے میں اسکول کے اساتذہ اور یہاں کے ذمہ داران سے بڑے ادب کے ساتھ یہ ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اسکول میں جو بچہ پڑھتا ہے اور جس بچے کے ذہن جس سبجیکٹ میں وہ پرفیکٹ ہو، اس پر خاص طور پر توجہ دی جائے، اس پر محنت کی جائے، تاکہ وہ بچہ انگلش دا بن سکتا ہے۔ اگر کوئی بچہ سائنس میں اس کا ذہن زیادہ چلتا ہے تو اس پر سائنس کی محنت کی جائے۔ اگر کوئی بچہ
میتھ میں اس کا کام زیادہ چلتا ہے، ذہن اس کا زیادہ چلتا ہے، اس کو میتھ کے اندر محنت کرایا جائے، تاکہ وہ بچہ آگے چل کر یہ ہوگا کہ یہ ماسٹر ہے، یہ میتھ کے ماہر ہے، یہ ٹیچر ہے، یہ انگلش کے ماہر ہے، یہ بچہ ہے یہ ہندی کے ماہر ہے، یہ بچہ ہے یہ سائنس کے ماہر ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ ہم سب سبجیکٹ کو لے کر پڑھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہم ماسٹر بن جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہم عالم بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں کسی بھی سبجیکٹ میں وہ عبوریت، وہ دانائی اور وہ تجربہ اور وہ اس کے اندر تحقیق اور اتنا علم نہیں حاصل ہو پاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے نظام کو بدلنے کی اور بچوں پر محنت کرانے کی۔ دوسری بات، گارجین حضرات سے متعلق میری ایک درخواست ہے کہ آپ کا یہ بچہ 6 گھنٹے اسکول کے اندر پڑھنے کے لیے آتا ہے، 6 گھنٹے کے اندر مثلا اسکول میں 6 سبجیکٹ ہے، 6 سبجیکٹ کو پڑھا دیا گیا اور پڑھانے کے بعد چھٹی ہونے کے بعد آپ کا وہ بچہ گھر پہنچ گیا، اور گھر پہنچنے کے بعد نہ تو گارجین ذمہ دار والدین اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ آج تم نے کیا پڑھا، کیا تمہیں آگے کو سبق ملا یا نہیں ملا، کیا تم نے کام جو کل کو کیا تھا وہ چیک کرایا یا نہیں کرایا۔ یہ گارجین کی ضروری ہے۔ اسکول میں صرف 6 گھنٹے بچے پڑھتے ہیں، باقی 18 گھنٹے بچے آپ کے پاس رہتے ہیں، اس لیے آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس حالات، اس دور میں کہ بچے عام طور پر شوق سے نہیں پڑھتے، وہ چند بچے ہوتے ہیں، ہزاروں میں 100 میں کچھ فیصد بچے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن عام طور پر میں سمجھتا ہوں کہ 80-90% ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا ہے۔ وہ پڑھے گا جب ہی اس پر توجہ دی جائے گی، ان کا دیکھ بھال کیا جائے گا، ان پہ نگرانی کی جائے گی، جب ہی وہ بچہ پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے آج جو ہمارا سماج ہے، ہمارے بچے تعلیمی میدان میں، دنیاوی تعلیم میں اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ان کی نگرانی نہیں کی۔ ورنہ آپ جائزہ لیجئے، غیر مسلموں کے بستیوں میں جائیے، غیر مسلم کے بچوں کے حالات کو دیکھیے، ان کے پڑھنے کے طریقے کو دیکھیے، ان کے والدین کی ذمہ داری کو جا کر معلوم کیجئے کہ آپ کا بچہ کامیابی کے دہلیز تک کیسے پہنچا ہے۔ پھر وہ اپنا داستان آپ کو سنائے گا کہ ہم نے اس بچے کے ساتھ اتنی محنت کی ہے، اسکول کے آنے کے بعد یہ ٹائم باندھ دیا کہ اس وقت تمہیں پڑھنے ہیں، اس وقت تمہیں کھانے ہیں، اس وقت تمہیں آرام کرنے، اس وقت تمہیں کام کرنے ہیں۔ اور ہمارا نظام اتنا یہ ہے کہ بس ہم سمجھتے کہ ہمارے بچے اسکول چلے گئے صبح کو اور چھٹی کے بعد اسکول سے لے کر آ گئے، اسکول سے پڑھ کے آ گئے، بستے کو ایک طرف رکھا اور رکھ دیا، نہ ماں باپ کو پتا کیا پڑھ کے آیا، نہ ابو کو پتا کہ ہمارے بچے پڑھنے گئے یا نہیں گئے، یا واپس کہیں گھوم پھر کر ٹائم پاس کر کے واپس گھر کو آ گئے۔ تو اس پر خاص طور پر والدین کی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو والدین اپنے بچوں کی تعلیم پر نگرانی کرے گا، ان کا دیکھ بھال کرے گا اور تعلیم کے اوپر سختی کرے گا، تعلیم میں کوئی رعایت نہیں۔ اگر بچے کو آپ سے محبت ہے، ہر انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، یہ فطری تقاضا ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کو اپنی اولاد سے محبت نہ ہو، ہر انسان کو اپنے بچے سے محبت اور الفت ہوتی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے اس کی صحیح رہنمائی کریں، اسے صحیح تربیت دیں، بلکہ بچے کے حق میں فرمایا کہ بچے کے حق میں والدین کی سب سے بہتر جو وراثت ہے، سب سے بہتر جو چیز ہے اولاد کے حق میں، وہ بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت ہے۔ جس باپ نے اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دلوائی، جس باپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر دی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس باپ سے زیادہ کوئی قابل انسان اور
اور مہذب انسان نہیں ہو سکتا ہے اگر اس باپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا ہو، لیکن اس والدین نے، اس ذمہ داران نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہو، صحیح تعلیم سے اسے مزین کیا ہو، تو سمجھو کہ اس نے اپنی اولاد کا صحیح حق ادا کر دیا۔ آج لوگ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جس کے ماں باپ زمین جائیداد چھوڑ دے، پیسے چھوڑ دے، ملکیت بہت سارے چھوڑ دے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماں باپ کامیاب، انہوں نے بچوں کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط نظریہ ہے، بلکہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلائیں اور ان کی صحیح تربیت کریں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور یہ اولاد کے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اور خاص طور پر مسلمانوں کے بچے پڑھتے تو ہیں نہیں، اور پڑھ بھی لیتے ہیں، کچھ حضرات اسکول میں پڑھاتے بھی ہیں، تو کیا کرتے ہیں 10ویں تک، انٹر تک، اور کوئی زیادہ سے زیادہ ہو گئے تو کیا کریں گے B.Com کرا دیا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ تعلیم کو موقوف کر دیتے ہیں۔ تو بتائیے وہ بچہ کامیاب ہو سکتا؟ انٹر کے بعد تو اصل تعلیم شروع ہوتی ہے، انٹر کے بعد ہی اصل تعلیم میں پیسے خرچ ہوں گے، لیکن ہم وہاں خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ میں بار بار مسجد میں بھی اپنے سماج کے لوگوں سے، اپنے گاؤں کے لوگوں سے جمعے کی بیان میں بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے کپڑے اگر 500 روپے کے پہنتے ہیں تو اس میں سے 100 روپے کم کر دیجئے۔ آپ اگر اپنے گھر کی ضروریات میں 200 روپے روز خرچ کرتے ہیں تو اس میں سے 50 روپے کم کر دیجئے۔ ان کم کر کے جو پیسے بچیں گے ان تمام پیسوں کو تعلیم پر خرچ کیجئے۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دلوائی، دنیاوی نظام کے اعتبار سے ہمیں دنیاوی تعلیم کی سخت ضرورت ہے، اگر ایسے نازک حالات میں بھی ہم نے اس پر غور و خوض نہیں کیا تو 7 سمندر پار بھی ہمارے ہاتھ میں قلم پکڑانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ دوسرے ممالک آپ غور کیجئے، آپ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے۔ یورپ کو پڑھیے، یورپی لوگ کیوں زیادہ ترقی کے راہ پر گامزن ہیں؟ ان کے پاس فن ہے، ان کے پاس ہنر ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس سائنس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج ہم اتنا کرتے ہیں کہ صرف ہماری روٹی سیدھی ہو جائے، یا ہمارا گھر چل جائے، یا ہماری ضروریات پوری ہو جائے۔ اس لیے آپ حضرات سے بسط ادب احترام یہ درخواست کرتا ہوں کہ تعلیم پر توجہ دیں، تعلیم پر خرچ کریں۔ ہمیں دونوں طرف چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں دنیاوی نظام کو بھی ساتھ میں رکھنا ہے اور دینی تعلیم کو بھی ساتھ میں رکھنا ہے۔ جیسے ایک ٹیچر کو ایک دینی علوم کی ضرورت ہے، ایسے ایک عالم کو دنیاوی علوم کی بھی ضرورت ہے۔ جب ہم دونوں لے کر چلیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سے کہوں گا کہ آپ نے ابھی دونوں ہمارے عالموں کا بیان سنا، دیکھا آپ نے، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی پوری ہدایت دے۔ ہمارے عالم کس قدر بتا رہے طریقے یار، کس طرح سے ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے، آپ سوچو اس بارے میں۔ جی گائز، ابھی آپ نے ہمارے عالموں کا بیان سنا، اب ہم آپ کو بچوں کے گارجنز کی رائے سناتے ہیں کہ گارجنز اسکول سے کتنے خوش ہیں اور کیا چیزیں اسکول کے اندر نہیں ہیں، کیا ہونی چاہیے اور کیا ہیں، ان سب کے بارے میں سب اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں۔ آئیے سنیے کون کیا چاہ رہا ہے کہ اسکول کے اندر ہمارے اور کیا فیسلٹیاں ہونی چاہیے بچوں کے لیے، جو کچھ ہیں اور جو نہیں ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آئیے سب کی رائے آپ کو سنواتے ہیں، سن لیجیے۔ اور تربیت میرے نہیں تمام عالم کے بچوں کی انشاءاللہ کریں گے۔ اور ٹیچر حضرات سے میں معتبرانہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بچے کو کام جو دیا جائے وہ اتنا دیا جائے جتنا وہ بآسانی کر سکے۔ ایسا نہیں کہ وہ بچے کو کام تو دے دیا گیا اور وہ گھر پر پہنچا، گھر پر پھر جانے کے بعد اس میں اتنا ڈسٹرب ہوا کہ جو کام کر سکتا تھا
وہ بھی اس نے نہیں کیا. اگر بچے کو جتنا وہ کر سکتا ہے, مان لیجیے اگر وہ 4 سوال کر سکتا ہے تو اس کو ہم 5 دیں گے تو شاید وہ کر لے. کچھ ماں باپ محنت کریں, میں بھی کروں گا انشاءاللہ, اور سبھی ماں باپ کو کرنی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ میں. اور ٹیچر حضرات کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کوئی اگر ان کو ان کے حساب سے تو سبھی ایزی کر لیں کیونکہ وہ پڑھ چکے ہیں, ٹیچر ہیں, وہ استاد ہیں, اور بچے کو سارے سوال نئے ہیں تو اس کو تھوڑا سا سمجھا بھی دیں اور ایک ایک سوال کر کے پڑھانا شروع کر دیں, نہ کہ 10 یا 12 سوال دیے جائیں جس سے کہ بچہ ڈسٹرب ہو اور وہ نہ وہ جو کر سکتا ہے وہ کرے اور جو وہ نہیں کر سکتا تھا وہ تو کر ہی نہیں سکتا. ایک یہ درخواست تھی میری. سوچ کے رائے رکھنی چاہیے. جن لوگوں کے بچے نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی مطلب ان کے ذہن میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ کوئی چیز کہیں دیکھی صحیح لگی کہ یار یہ تو ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے اسکول کے اندر, تو وہ رائے رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے اپنا کچھ کر لو. بھائی اصل بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ بھائی جو ہوم ورک دیا جائے یا جو کام دیا جائے وہ بچہ جو ہے جتنا اس کے بس کی ہے مطلب اتنا دیا جائے, اس سے زیادہ نہ دیا جائے. تو اس میں اصل مقصد جو وہ یہ ہے کہ اس پہ جو گھر والے جو گارجینس ہیں اس پہ زور دیں, کیونکہ ساری محنت جو ہے وہ ٹیچر کی نہیں ہے. اصل مقصد جو ہے وہ گھر والوں کا ہے کہ بھائی بچہ ہمارا جو ہے اسکول کے بعد کہاں بیٹھ رہا ہے اور کتنا وقت پڑھائی میں دے رہا ہے, اس کی جو ہے فکر کریں. اس میں جو ہے وہ گارجینس فکر کریں گے, گھر والے فکر کریں گے. اصل جو ہے مسئلہ سارا اسکول کا اسٹاف کا یا ٹیچرز کا نہیں ہے. تو اس میں جو ہے جس کے گھر سے بھی بچہ جو جا رہا ہے وہ کہیں بھی اسکول میں جا رہا ہے, کالج میں جا رہا ہے, تو اصل مقصد یہ ہے کہ بھئی میرا بچہ جو ہے اسکول کے بعد جو ہے وہ کہاں وقت دے رہا ہے, اس پر فکر کیا جائے کہ اس پہ محنت کی جائے, اس پر ٹیوشن لگایا جائے الگ سے, اس پہ جو ہے فکر کیا جائے. اپنی رائے رکھنا چاہتے کیا ہوں, رکھنی چاہیے. سب کو, سب کے ذہن میں کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے, ہر کسی کے ذہن میں ہوتی ہے. دیکھو ہم سب یہاں بیٹھے نا, خالی دماغ تو نہیں رہ سکتا ہمارا, کچھ تو سوچے گا. موضوع یہ چل رہا ہے تو اسی کے بارے میں سوچے گا. جیسا تو مطلب بائی چانس ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہاں بیٹھا ہو اور کھیت کی جتائی کے بارے میں سوچ رہا ہو, ایسا مطلب اللہ ماشاء اللہ ہی ہو سکتا, ورنہ تو اسی موضوع کے بارے میں سوچے گا آدمی. تو جو بات ذہن میں آ رہی ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ جو بات ذہن میں آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے امانت ہے. ہمیں اس رائے کو ضرور رکھنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا کہ رائے میری غلط ہے یا صحیح ہے, پتہ نہیں صحیح ہوگی پتہ نہیں غلط ہوگی, یا کسی کو برا نہ لگ جائے, یا ٹیچر کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو ٹیچر کو غلط نہ لگ جائے. یہاں ہم سب صحیح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, یعنی جو غلط ہو گیا اسے صحیح کرنے کے لیے اور آگے کچھ اور صحیح کرنے کے لیے. تو اپنی رائے جو ہے کھل کے دینی چاہیے. تو میری درخواست یہ ہے سب لوگ اپنی رائے رکھیں کچھ نہ کچھ. تعلیم کے لحاظ سے رائے تھی جی, میری ایک اپنی رائے ہے. میں زیادہ تو میں پڑھا نہیں ہوں, دوسری کلاس تک میں پڑھا تھا جلال پور TOT تعلیم و تربیت میں. تو اس ٹائم ہمارے ایک چیز ہم نے دیکھی تھی جو آج کے ٹائم میں نہیں دکھائی دیتی ہے. ہم وہاں اسکول جاتے تھے, اگر ہماری 1 یا 2 غیر حاضری ہو گئی, اگر ہم اسکول نہیں پہنچے تو ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم اس اسکول کے اندر انٹری کر سکیں بنا گارجن. آج میں دیکھ رہا ہوں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ 8 دن بھی پڑھنے نہیں آ رہا ہے, نہ تو اس کے گھر والوں کو پتا ہے نہ ہی اسکول والوں کو زیادہ توجہ, اور 9ویں دن بھی آرام سے جا کر اپنی کلاس میں بیٹھ جاتا. تو میں چاہتا ہوں یہ چیز ہونی چاہیے, اٹینڈنس کے اوپر بہت زیادہ دھیان کیا جائے, اور اگر یدی بچہ نہیں آ رہا ہے تو اس کے گارجن تک خبر پہنچنی چاہیے. کیونکہ اکثر ہم بھی جلال پور جاتے تھے تو دیکھتے تھے کچھ بچے ایسے بھی شرارتی تھے ہمارے ساتھ کہ وہ اپنے گھر سے برابر اسکول جاتے تھے لیکن راستے میں پورا ٹائم ختم کر لیتے تھے. تو اس میں گھر والوں کو پتہ چلتا تھا. جلال پور کے رول اتنے اچھے تھے اس ٹائم کہ ہم انٹری کر ہی نہیں سکتے تھے اتنا ہمارے پیچھے ہمارے گارجن نہ ہو, اگر 2 دن اگر ہم غیر حاضر رہے. بس میں اتنا ہی کہوں گا. اچھی بات کہی ہے, لیکن پرسوں میں اوپلا گیا, ہمارے ہیڈ ماسٹر ہیں ممتاز صاحب, تو مجھے بات یاد آ گئی پرانی. میں اس وجہ سے دوبارہ کھڑا ہوا ہوں, اس کے لیے معافی چاہتا ہوں, تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں. کہ میں یہ کہہ رہا تھا, وہاں بیٹھا ہوا 2-3 لوگ تھے کہ بھئی جب ممتاز صاحب تھے ماسٹر, ہیڈ ماسٹر, وہ دہلی چلے گئے اب, تو اس وقت اگر ہم اسکول سے کسی بہانے سے رک جاتے تھے, بخار کا بہانہ لے لیتے,
تو ہم جو ہے اگر وہ سامنے سے آ جاتے تو نوز پکڑ کے دیکھتے کہ وہ بخار ہو رہا ہے نہیں ہو رہا واقعی. اور اگلے دن جب ہم نے بہانہ لے لیا اسکول نہ جانے کا تو ان کے آنے کا انتظار رہتا ہے کہ ہیڈ ماسٹر صاحب آ رہے ہیں اور پڑھائی کریں گے آگے. اور مطلب بہت زیادہ مطلب وہ تھا. لیکن مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ آج کل جو ہے گارجین جو ہیں وہ ذرا سی دیر میں غصہ ہو جاتے ہیں اگر بچوں کو پیٹ دیا جاتا ہے. وہ سب کے لیے ہے, میرے لیے بھی, سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں. تو اس میں آدمی کو برداشت نہیں رہی کہ ماسٹر کی غلطی ہے یا بچے کی غلطی ہے. اگر ماسٹر صاحب کی تو غلطی نہیں ہوگی, بچوں کی غلطی ہوتی ہے, لیکن اس میں آدمی تھوڑا جو اس میں مطلب آدمی جو ہے کوئی بھی ہو گارجین جو ہے اس میں آدمی کو اپنے اوپر وہ کرنا چاہیے کہ بھائی اس میں جو ہے اگر غلطی ہے بچے کی تو اس میں جو ایک دم گرم ہو گئے اسکول کی طرف بھاگ رہا ہے, ٹیچر کی طرف بھاگ رہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ چیز غلط ہے. سب اس وجہ سے ہی جو ہے سختی کم ہو گئی, اس وجہ سے اس کا ہی نقصان ہو رہا ہے. بھائی یہی کہنا چاہوں گا میں کہ بھائی گارجین جو ہے اس میں جو ہے اپنا تھوڑا یہ رکھیں کہ بچے پہ دھیان رکھیں, اور یہ جو ہے اس طرح کی حرکت نہ ہونی چاہیے کہ جو کہ بھائی اسکول کو برا کہہ رہے ہیں, ٹیچرز کو برا کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے جو گارجین جو ٹیچروں نے جو ہے وہ سختی کم کر دی کہ ماحول اب ایسا رہا نہیں. پرفیکٹ ہو ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی, اس لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. سرفراز بھائی کوٹ سے تشریف لائے ہیں تو یہ بھی اپنی رائے رکھیں. محمد تائید, ان کے بچے کئی سال سے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں تو یہ ابھی آئے ہیں. تو تائید صاحب یہاں پہ رائے لی جا رہی ہیں گارجنس کی بھی اور دوسرے لوگوں کی بھی کہ اسکول میں تعلیمی نظام سے متعلق وہ اپنی کوئی رائے یہاں پہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں, اور سبھی لوگ اپنی رائے رکھ رہے ہیں تو آپ بھی اپنی رائے رکھ دیں. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, تب سے 3 سال پہلے میں نے 8th کلاس کری تھی اسی اسکول سے. تب افضال صاحب انگلش پڑھاتے تھے ہمیں اور منع صاحب میتھ. تو اب اس ٹائم میں ہم نے انگلش اور اسکولوں میں کچھ زیادہ دھیان نہیں دیا, کچھ تھوڑا سا یہاں سے سیکھا. تو اب آن کے ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ انگلش میں ہم کافی ویک ہیں. میتھ تو مثلاً 11th کلاس سے بہت بچے چھوڑ دیتے ہیں, سائنس سائڈ لے لی, بایولوجی میتھ ہٹ گیا, آرٹ سائڈ لے لی, انگلش تو منیمم آگے تک بھی رہتی ہے. تو میری سبھی ٹیچر سے درخواست ریکویسٹ ہے مطلب کہ انگلش پر زیادہ دھیان دے تھوڑا اسٹوڈنٹس کا, جو انگلش آگے تک تھوڑا صحیح رہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں کہ جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جیسا میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ہم کسی بچے پہ سختی کرتے ہیں تو والدین غصہ ہو جاتے ہیں, اور وہ غصہ کبھی کبھی بچے کو اتنا زیادہ نقصان دے دیتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں آنے کے بعد 10 سال بعد پڑھائی چھوڑنے کے بعد میں یہ پچھتاوا کرتا ہے, کاش میں اس دن اپنے گھر شکایت نہ کرتا یا میرے والدین مجھے غصہ نہ لا کر کے اسکول سے یا مدرسے سے نہ اٹھاتے تو میں آج کامیاب ہوتا. سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہمارے اندر یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر کے فوراً ٹیچر کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا. اگر کبھی غلطی سے بچے کی پٹائی ہو بھی جاتی ہے, مثلاً تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ تمام اسکول کے ساتھ یا تمام مدرسوں کے ٹیچرز کے ساتھ کمیٹی کے سامنے اساتذہ کی بے عزتی نہ کرتے ہوئے ان سے تنہائی میں بات کرتے ہوئے انہیں یہ سمجھایا جائے کہ آپ نے یہ بات زیادہ غلط کر دی, آئندہ ایسا خیال رکھیں. مجھے امید ہے کہ اساتذہ امید رکھیں گے اور ظلم نہیں کرتا ہے کوئی بھی استاد یا اس کا جو گھر والے ہوتے ہیں. والدین کامیابی کے لیے پڑھاتے ہیں اور جو استاد ہوتے ہیں وہ اس وقت سے گزر چکے ہوتے ہیں, اس لیے چاہتے ہیں کہ ہر بچہ میرے پاس سے کامیاب ہو کر کے جائے. دوسری بات کہ ہمارے ہاں پہ ماشاءاللہ بالغ بچے بھی پڑھتے ہیں, تو میں اساتذہ سے اور کمیٹی سے بس یہ درخواست کرنی چاہوں گا کہ ہمیں ان سے نماز کے بارے میں بھی زیادہ سے زیادہ سوال کریں اور پوچھیں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کہاں پر پڑھی تھی. کیونکہ اگر ہم آج سے پڑھائی کے ٹائم سے نماز پڑھنی چھوڑ دیتے ہیں, ہم پہ تھوڑی سختی نہیں ہوتی, تو پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری 20 سال کی 50 سال کی عمر ہوتی ہے اور کوئی قل هو اللہ احد بھی صحیح سے نہیں پڑھ پاتا ہے. تو بس میرا اساتذہ سے موتیوانہ درخواست ہے کہ ہمیں اس چیز کو لے کر کے سنبھال کر کے اور بچوں سے سوال کریں کہ آپ نے نماز کہاں پڑھی تھی. مجھے امید ہے آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلاس میں 2 کیٹیگری کے بچے ہوتے ہیں. ایک تو بہت ہوشیار ہوتے ہیں جو ان پہ محنت کرنے کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے, اور ایک ہوتے ہیں بیچارے قدرتی طور پہ کمزور ہوتے ہیں دماغ سے کچھ بچے, تو ان کا بہت خیال رکھا جاوے, ان بچوں کا اس کے حساب سے کام دیا جاوے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ فرسٹ کلاس میں بچے جو
आला दर्जे के होते हैं ना, उनके हिसाब से काम देते हैं टीचर, उनके हिसाब से भी काम दिया जावे। और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके हिसाब से भी काम दिया जावे, क्योंकि वो फिर कमज़ोर बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं, माँ बाप की भी डांट, उस्तादों की भी डांट उन पर पड़ती है, तो बेचारे वो स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं वो बच्चे। इसलिए ये सोचें कि ये बच्चे भी आगे कैसे बढ़ें, उन्हें उनके हिसाब से काम दिया जावे बच्चों को, जो कमज़ोर बच्चे हैं। और जब तक उस्ताद ये नहीं सोचने के, एक उस्ताद कोई भी है, उस्ताद मैं हूँ, मैं पढ़ाता था तो मैं सोचता हूँ कि मेरा बच्चा कैसे होशियार हो जावे, मेरा बच्चा सबसे होशियार हो जावे। जब तक अपना बच्चा समझ के, कोई भी उस्ताद अपना बच्चा समझ के नहीं पढ़ाने का है, इतने पढ़ाई नहीं सकता सही। इसलिए बिल्कुल ये सोचा कि ये मेरा ही बच्चा है, इस तरीके से कोशिश करें इंशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे कि स्कूल में बच्चों को काम दिया जाता और बच्चे घर पे जाते हैं, काम करते हैं और काम करके स्कूल में लाते हैं, तो टीचर जो है कॉपी चेक करते हैं और जो बच्चा अच्छा लिखता है उस पर गुड लिख देते हैं और गुड लिख के जो उसके हाथ में दे देते हैं, या कुछ और जो लिखना होता। तो उसमें ये टीचर बच्चे को जो साथ में कॉपी चेक कर रहे हैं कि कोई बच्चा कमज़ोर भी है, वो भी लिख के आया, तो साथ के साथ अगर उससे ये कह दे कि भाई माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छा काम करा है, और थोड़ा सा बच्चे को इस तरफ माइल कर दें, जो बच्चा खुश हो गया, अगले दिन ये सोचे कि मैं आज कल को मास्टर साहब ने मुझे अच्छा काम करने के लिए बताया था कि मेरा काम बहुत अच्छा हुआ है, तो फिर अगले दिन बच्चा उससे खुश हो गया और कोशिश और मेहनत करेगा कि भाई मुझे आज इतना अच्छा दिया था और मास्टर साहब तो यूँ कह रहे थे कि तूने बहुत अच्छा करा है, वो घर पर भी जाकर बताओ, खुश हो गए, थोड़ा सा काम दिल लगी से करेगा। तो जहाँ साथ के साथ कॉपी राइट होती है तो उसमें थोड़ी सी बच्चे की रोज़ के रोज़ हौसला अफजाई होती रहेगी, तो बच्चा भी ये कोशिश में लगा रहेगा कि हाँ मैं जो है अच्छा कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। और आगे दिखाते हैं कि इस स्कूल में जितने भी बच्चों को इनाम दिए गए, किस लिए दिए गए और कितने उनके मार्क्स थे और उन्हें क्या इनाम दिए गए। आइए अब आपको दिखाते हैं।
मास्टर जी, अभी सबने देखा, आलिमों का बयान भी सुना, दर्शकों ने, आपने भी देखा, हमने भी देखा, और कई मैसेज थे, आलिमों ने बताया किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। आपने ये प्रोग्राम क्यों, क्या सोच के रखा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इससे? वही हमने ये प्रोग्राम जो रखा था इस वजह से रखा था कि बच्चों में जो है ये शौक़ पैदा हो। बहुत अच्छी बात है कि आप देखिए, जब बच्चा ये देखता है छोटा बच्चा कि भाई उसके पास ये चीज़ है, एक बच्चे को कोई खिलौना मिल जाता, दूसरा बच्चा भी ये चाहता है कि मेरे पास भी ऐसा खिलौना हो। तो हमने बच्चे जो क्लास में टॉप आए हैं या जिन्होंने स्कूल टॉप करा है या सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन, उन बच्चों को इनाम दिया, जिससे कि और बच्चों को भी रग़बत पैदा हो, उन्हें शौक़ पैदा हो, वो आगे चल के ये सोचे कि भाई मुझे भी अब इनाम जीतना है, और वो पढ़ने में दिलचस्पी ले। और भाई इससे आप क्या कह रहे हो, क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई इसके जैसे आपने भाई अभी देखा, हमने, आपने भी देखा कि तकरीबन 65-70 गार्जियंस हैं जी, और उनमें से तकरीबन 15-20 गार्जियंस वहाँ बैठे हुए थे। तो मैं चाहूँगा कि उन गार्जियन से कि चाहे वो प्रोग्राम हमारे स्कूल में हो या किसी भी स्कूल में हो, अगर बच्चों का कोई इस तरह का प्रोग्राम होता है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करें, ज़रूर जाएं। हाँ, आपने काफ़ी लोगों को वहाँ पे इनवाइट किया था, लेकिन बहुत गार्जियन ऐसे थे जो वहाँ नहीं पहुँच पाए, और ये गार्जियनों की अभी हमने वीडियो में देखा भाई, सबने अपनी अपनी राय भी दी। आपने पूछा किस तरह से निज़ाम चलना चाहिए, वहाँ पे जो कुछ गार्जियन आए हुए थे उन लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, आपने लिखा भी, तो आप उसे क्या करेंगे अब आगे? जो काफ़ी सारी रायें थी, अभी सबने देखा, सारे दर्शकों ने भी, हमारों ने देखा, उसे अपनी अपनी राय रखी लोगों ने, आप क्या कहते हो उस बारे में? जिन लोगों ने वो राय रखी हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनमें से कुछ राय उन्होंने जो रखी हैं वो ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रही हैं, और कुछ राय ऐसी रखी हैं जिन पे हम उन पे अमल करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि जी कसरत का होना चाहिए, एक साफ थे, उन्होंने कहा भी स्कूल का माहौल ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चों का वहाँ मन लगे। तो इस तरह के हम मतलब खेल या और कोई इस तरह के कारगुजारी स्कूल में हम कराएंगे इंशाल्लाह। जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे चैनल पर आए। अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई आप मैसेज देना चाहते हो, और हाँ मैं एक बात भूल गया हूँ भाई, वो भी आप बता दो। अब आपके यहाँ एडमिशन शुरू हो गए? भाई हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो गए हैं, और मेरी ये गुजारिश है सभी लोगों से कि भी अपने अपने बच्चों के एडमिशन कराएं। और हमारे यहाँ जो है 6ठी क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक की लड़कियों का पर्दे के साथ माकूल इंतज़ाम है। जो साहब भी अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहें वो करा सकते तो जी, इनका एड्रेस आपको अगर नहीं मालूम है तो सबको वैसे मालूम होगा, लेकिन जिन्हें नहीं है मैं बता देता हूँ। मदरसा अल फलाह अकाडमी, विलेज शेरपुर, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश। कोई भी अगर कराना चाहे तो लड़कियों की बहुत अच्छी, इनके यहाँ बहुत पर्दे के साथ सुविधा है, बिल्कुल अलग, 6ठी से लेकर 12 तक, और नर्सरी से लेकर 6ठी तक इनके ये खुद पढ़ाते हैं वहाँ पे, और लड़कियों का अलग से इंतजाम है। आप अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, एडमिशन शुरू हो चुके हैं इनके यहाँ पे, आप कभी भी कराइए, एनी टाइम। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी भाई, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग चैनल पर आते हो तो हमारे चैनल चलते हैं। मैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम का। सब मुझे आपके स्कूल में बुलाया गया, सम्मान दिया गया, पूरी टीम का मैं तहे दिल से अपने चैनल की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।